बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिज़ानुल हिकमत की जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 264 है और पार्ट का नंबर है 14। और आप सबको ये बताती चलूँ कि ये किताब काशान बसीरत के प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। मौजू नंबर है 3347 और क़सास के सिलसिले में मौजू नंबर 2 है। अरबी में जो उन्वान यहाँ पर दिया गया है वो है अल-अफ़्वु अनिल क़सास। अल-अफ़्वु अनिल क़सास, क़सास से दरगुजर करना। इस सिलसिले में सूरह माइदा की आयत नंबर 45, तो जो शख्स उससे दरगुजर करे तो उसके लिए कुफ़ारा होगा। आए अब इस सिलसिले में क़सास से दरगुजर करना के सिलसिले में जो अहादीस पेश की गई हैं उनका तर्जुमा पढ़ते हैं। 16446 पर जो हदीस है, जिस मुसलमान के जिस्म को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे और वो उसे मुआफ़ कर दे तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद कर देगा और उसकी ख़ता को मुआफ़ कर देगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 39850। 16447 पे हदीस है, जब किसी मुसलमान के जिस्म को कोई ज़ख़म आए और वो उससे दरगुजर से काम ले तो अल्लाह ताला उसका उसी कदर कुफ़ारा करार देगा जितना उसने दरगुजर से काम लिया होगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस है 39851। 16448 पे हदीस का तर्जुमा, जिस किसी के जिस्म में निस्फ दियत के मुताबिक कोई तकलीफ पहुंचे और वो उससे दरगुजर से काम ले तो अल्लाह ताला से उसके निस्फ गुनाहों का कुफ़ारा तो अल्लाह ताला उससे उसके निस्फ गुनाहों का गफ़ारा करार देगा। अगर 1/3 दियत के बराबर होगा तो 1/3 गुनाह मुआफ़ होंगे। अगर 1/4 के बराबर होगा तो उसके 1/4 गुनाह मुआफ़ होंगे। इस तरह इसकी मिक़दार उसका कुफ़ारा होगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 29861। 16449 पर हदीस का तर्जुमा, जो किसी के खून का बदला लेने से दरगुजर से काम लेगा तो उसका सवाब जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस है 3985। 16450 पे जब किसी के जिस्म कोई तकलीफ पहुंचे और वो उसे खुदा के लिए माफ़ कर दे तो ये उसके लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा होगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल हदीस नंबर 39853। 16451 पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदावंद आलम के इस कौल फमन तसद्दुक़ बिह फहुवा कफ़ारतु लहू में सवाल के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस कदर किसी को मुआफ़ करे उसी कदर इसके गुनाहों का कफ़ारा होगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम काफ़ी के जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 358 है और हदीस अव्वल है। 16452 पर तर्जुमा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी आयत के बारे में अबू बसीर ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके गुनाहों का इसी कदर कफ़ारा होगा जिस कदर उसने अपने ज़ख़म या किसी और की मुसीबत को माफ़ किया होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ काफ़ी के जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 358 है और हदीस नंबर 2 है। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो अफ़ू। फसल नंबर 17 है और मौजू है अल-क़ज़ा। 3348 पे क़ज़ा, अल-क़ज़ा वल क़द्र, और ये इस सिलसिले का पहला उन्वान है। इस सिलसिले में जो आयत है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 51 है। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं पड़ सकती मगर वही जो खुदा ने हमारे लिए हमारी तकदीर में लिख दी है, वही हमारा मालिक है और ईमानदारों को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा करें। अगली आयत सूरह इनफाल की आयत नंबर 42, मगर उसके लिए ताकि अल्लाह ताला वो बात पूरी कर दिखाए जिसे होकर रहना है। अगली आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 38 का तर्जुमा, जो हुक्म खुदा ने पैगंबर पर फ़र्ज कर दिए उसके करने में उस पर कोई मज़ायक़ा नहीं। जो लोग उनसे पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुदा का यही दस्तूर रहा है और खुदा का हुक्म तो ठीक अंदाज से मुकर्रर हुआ है। आए क़ज़ा और क़दर के सिलसिले में अहादीस का तर्जुमा पढ़ते हैं। 16453 पर खुदा की हम्द करते हुए फरमाया, उसके हुक्म का दर्जा बुलंद है, चुनाचे उसने गुनाहगारों से दरगुजर किया और उसका हर फैसला अदल व इंसाफ पर मबनी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नेजुल बलागा खुतबा नंबर
191 ہے۔ 16454 پہ اس کا حکم فیصلہ کن، حکمت آمیز اور اس کی خوشنودی امان و رحمت ہے، اور وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے علم سے عفو و مغفرت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 160۔ 16455 پہ دو آدمیوں میں اس کا حق اسی وقت ہوتا ہے جب دوسرے پر بھی اس کا حق ہو۔ پہلے شخص پر اس کا حق جب ہی ہوتا ہے جب دوسرے کا حق بھی اس پر ہو۔ اگر کسی کا حق دوسروں پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو تو یہ امر ذات باری کے لیے ہی مخصوص ہے، نہ کہ اس کی مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پورا تسلط و اقتدار رکھتا ہے۔ اس نے تمام ان چیزوں پر جن پر اس کے فرمان قضا جاری ہوئے ہیں عدل کرتے ہوئے ہر صاحب حق کا حق دے دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 216۔ 16456 پر حدیث کا ترجمہ، خداوند تعالیٰ کائنات کے امور کو اپنی رضا اور تقاضوں کے مطابق چلاتا ہے، ایسے نہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم حدیث نمبر 3432۔ 16457 پہ قضا اور قدر دونوں خدا کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق التوحید 364 حدیث اول ہے۔ 16459 پہ اپنے اس مکتوب کے آخر میں فرماتے ہیں، جو اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے لیے صفین سے پلٹتے وقت مقام حاضرین پر تحریر فرمایا تھا، میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کا خواستگار ہوں، والسلام۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31۔ 16460 پر حدیث کا ترجمہ، اولیاء اللہ کی تعریف میں فرماتے ہیں، اگر ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو خدایا وہ تیرے دامن میں پناہ لینے کے لیے تجھ سے استخارہ کے ذریعے ملتجی ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ سب چیزوں کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے اور ان کے نفاذ پذیر ہونے کی جگہیں تیرے ہی فیصلوں سے وابستہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 227۔ 16461 پہ حدیث، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے تو اس کی تقدیر متعین فرما دیتا ہے، تو پھر اسے پورا کرتا ہے، اور پورا کر لیتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے۔ قول مؤلف شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قضاء و قدر کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کے جواب میں فرمایا تھا۔ جب زرارہ نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تو فرمایا، خدا بند عز و جل جب بروز قیامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تو ان سے کیے گئے عہد و پیمان کے بارے میں سوال کرے گا اور ان کے بارے میں اپنی قضاء و قدر کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ نیز قدر کے بارے میں قیل و قال سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کسی شخص نے حضرت امیر المومنین سے قدر کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے پھر یہی سوال کیا تو فرمایا، یہ تاریک راستہ ہے، اس پہ چلنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ یہ سوال دہرایا تو فرمایا، یہ ایک خدائی راز ہے، اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ہی قدر کے بارے میں فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ قدر خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اعتقادات صدوق علیہ الرحمہ میں ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور خدائی پردوں میں سے ایک پردہ ہے، جیسا کہ بہار کے حاشیے میں ہے، خدائی ڈھالوں میں سے ایک ڈھال ہے، جواب الہی میں سے اٹھایا ہوا ہے، مخلوق خدا سے اسے لپیٹا گیا ہے، خدائی مہر اس پر لگی ہوئی ہے، خدا کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ اللہ نے اس کا علم اپنے بندوں سے روک لیا ہے اور ان کی نگاہوں سے بہت بلند کر دیا ہے، کیونکہ بندے اس تک ربانیت کی حقیقت، سمدانیت کی قدرت، نورانیت کی عظمت اور وحدانیت کی عزت کے ساتھ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو صرف خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے، جس کی گہرائی آسمان و زمین کے درمیانی حصے کے برابر ہے، چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے درمیان جیسی ہے، تاریک رات کی مانند ہے جس میں بڑی تعداد میں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، مدر و جزر کی طرح کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے چلی آتی ہے،
مد و جزر کی طرح کبھی اوپر چلی جاتی ہے اور کبھی نیچے چلی آتی ہے۔ اس کی اتھاہ گہرائی میں سورج جگمگا رہا ہے جس کی اطلاع خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، لہٰذا جو شخص اس سے مطلع ہونے کی کوشش کرے گا وہ خدائی احکام میں اس کے مد مقابل آنے کی کوشش کرے گا، اس کی سلطنت میں اس کے ساتھ تنازع کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے پردوں اور رازوں کو کھولنے کی کوشش کرے گا، وہ خدائی غضب کا حقدار بن جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے جو گرنے والی تھی تو آپ ادھر سے ہٹ گئے۔ اس پر کسی نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام، آپ علیہ السلام خدا کی قضا سے فرار کر رہے ہیں؟ فرمایا، خدا کی قضا سے فرار کر کے اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے افسوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ خدا کی قدر کو ٹال سکتا ہے؟ فرمایا، یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اس کلام کی تشریح کرتے ہوئے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو جعفر صدوق علیہ رحمہ نے اس باب میں شاذ حدیثوں کا سہارا لیا ہے کہ اگر وہ صحیح بھی ہوں اور ان کے اسناد بھی ثابت ہو جائیں تو ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو صرف علماء ہی جانتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ قضا کے معنی نہیں جانتے تھے تو اس بارے میں بات کو رہنے ہی دیتے، جبکہ قضا کے لغوی معنی مشہور ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ قضا کی 4 قسمیں ہیں: تخلیق، نمبر 1 تخلیق، نمبر 2 حکم، نمبر 3 اعلان اور نمبر 4 فیصلہ۔ پہلے معنی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، فَقَضَاهَنْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، یعنی اس نے 7 آسمان بنائے۔ حام میم سجدہ نمبر 12۔ دوسرے معنی کے بارے میں فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23۔ تیسرے معنی کے بارے میں فرماتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو واضح طور پر اعلان کے ساتھ بتا دیا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 ہے۔ چوتھے معنی کے بارے میں فرماتا ہے، وَاللَّهُ لِيَقْضِي بِالْحَقِّ، اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 20۔ اسی طرح فرماتا ہے، وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69۔ البتہ اس کے 5ویں معنی بھی بتائے گئے ہیں اور وہ ہیں پورا ہو جانا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، قَضَى الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفِيَانِ، وہ بات پوری ہو گئی جس کے بارے میں تم دونوں دریافت کرتے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس معنی کی باز گشت بھی پہلے معنی ہی کی طرف ہوتی ہے۔ ہماری مذکورہ تصریحات کی روشنی سے قضا کے جو معنی بنتے ہیں، اس سے جبریہ کا یہ قول باطل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے معصیت اور گناہوں کو لازم قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ یا تو ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں اور معصیت کو اپنی مخلوق میں خلق فرمایا ہے، اس طرح ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی سرزشت میں گناہوں کو رکھ دیا ہے، نہ کہ مخلوق کے لیے گناہ مقرر کیے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے اس نظریے کو ان الفاظ میں مسترد کر دیا ہے کہ اللہ الذی احسن کل شیء خلق، یعنی اللہ وہ قادر مطلق ہے جس نے جو چیز بنائی ہے اس کے احسن کے ساتھ بنائی۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7۔ اس سلسلے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح جبریہ کے اس عقیدے میں بھی کوئی صداقت نہیں کہ اللہ نے بندوں کے لیے گناہ مقرر کر دیے ہیں، اس معنی کے ساتھ انہیں ان کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کے اس نظریے کی بھی نفی کی ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء
تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہرگز برے کاموں کو حکم نہیں دیتا، کیا تم لوگ خدا پر افطرا کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے بارے میں قضا کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو گناہوں کی پہچان کرائی اور ان سے مطلع فرمایا، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ مخلوق کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ لوگ مستقبل میں خدا کی اطاعت کریں گے یا معصیت، انہیں مستقبل کا تفصیلی علم نہیں تھا، لہٰذا ان کا یہ قول بھی مبنی پر صداقت نہیں ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے نظریے میں کوئی صداقت نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ گناہوں کے بارے میں قضا کا مطلب ہے کہ خدا نے بندوں کے درمیان گناہوں کا فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ خدا کے فیصلے حق ہوتے ہیں اور گناہ بندوں کی طرف سے انجام پاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ خدا کے بارے میں گناہوں کے ارتکاب، حکم یا فیصلے کی نسبت دیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور ان کے یہ نظریات باطل ہیں۔ مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں قضاء و قدر کے بارے میں ہمارے نزدیک صحیح توجیہ یہ ہے کہ نمبر 1 مخلوق کے بارے میں بھی خدا کی قضاء و قدر ہے، نمبر 2 مخلوق کے افعال کے بارے میں بھی قضاء و قدر ہے، اس معنی میں کہ اس نے مخلوق کے افعال کے بارے میں یہ مقدر کر دیا ہے کہ نیک اعمال کو بجا لائیں اور برے اعمال سے باز رہیں۔ نمبر 3 خود بندوں کے بارے میں قضاء کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انہیں نعمت و وجود عطا کی ہے۔ نمبر 4 خدا کی تقدیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کے افعال برمحل اور برحق ہیں، اور بندوں کے افعال کے بارے میں اس کی تقدیر کا مطلب ہے کہ اس نے بندوں کے افعال میں امر و نہی اور ثواب و عقاب کو مقرر کر دیا ہے، لہذا ہر فعل اپنے مقام پر واقع ہوتا ہے، بس خدا کا کوئی فعل باطل و عبث نہیں ہے۔ ہماری مذکورہ تشریح کے مطابق اگر قضاء و قدر کی تفسیر کی جائے تو اس سلسلے میں پیدا ہونے والے تمام شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں، حجت اور دلیل ثابت ہو جاتی ہے، صاحبان عقل کے نزدیک اس بارے میں تمام صورتیں واضح ہو جاتی ہیں اور کسی قسم کا خلل اور فساد بھی واقع نہیں ہوتا۔ رہی ان روایات کی بات جنہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو سے باز رکھنے کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، تو اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان کی 2 صورتیں ہیں۔ اس قسم کی روایات کسی خاص قسم کی گروہ کے متعلق ہیں جسے قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو سے ان لوگوں کے بگڑ جانے اور دین سے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مصلحت اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کریں اور قضاء و قدر کی گہرائیوں میں نہ اتریں۔ یہ نہیں عمومی حکم کی حامل نہیں ہوتی کہ عام لوگ بھی اس بارے میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز سے بعض لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے جبکہ اسی چیز سے بعض افراد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنے شیعوں کے بارے میں دور اندیشی اور تدبر سے کام لیتے ہوئے وہ تدبیر اختیار کی ہے جس سے ان لوگوں کی بہتری، بھلائی اور فائدہ ہو۔ قضاء و قدر کے بارے میں مطلقاً گفتگو سے نہیں روکا گیا، بلکہ خدا کی تخلیق، اس کے علل و اسباب، اس کے اوامر اور فرما برداری کے بارے میں قیل و قال سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ تخلیق اور اوامر الہی کے علل و اسباب کی تلاش، جستجو اور طلب ممنوع ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اکثر مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کسی شخص کو اس لیے بات کی اجازت نہیں کہ وہ خدا کی ہر ایک مخلوق کے لیے تفصیل سے وجہ تخلیق معلوم کرتا پھرے اور کہے کہ اللہ نے فلاں شخص کو کیوں خلق فرمایا، فلاں کو کیوں پیدا کیا، فلاں چیز کی غرض تخلیق کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ ہر ایک مخلوق کے بارے میں ایک ایک کر کے دریافت کرتا پھرے۔ اس طرح کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ فلاں چیز کا حکم خدا نے کیوں دیا ہے، یعنی اس کے ہر ایک امر کے بارے میں مفصل سوال کرے۔ یہی صورتحال اس کی طرف سے احکام الہیہ کی پابندی کی بجاوری کے بارے میں بھی ہے، نیز امر و نہی کے بارے میں بھی، اس لیے کہ وہ اپنی مخلوق کی مصلحتوں کو خود ہی بہتر سمجھتا ہے اور اس سے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی تخلیق، امر و نہی اور بندوں پر احکام الہیہ
کی پابندی اور اس کی مصلحتوں سے تفصیلی طور پر مطلع نہیں فرمایا، البتہ اجمالی طور پر یہی بتایا ہے اس نے اپنی مخلوق کو عبث و بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے تحت خلق فرمایا ہے۔ قوت عاقلہ اور قوت سامعہ کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار و لغو پیدا نہیں کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 64، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16۔ نیز فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار اور عبث پیدا کیا ہے اور تم ہمارے حضور میں لوٹ کر نہ آؤ گے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ لقدر، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار اور عبث پیدا کیا اور تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ آؤ گے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے انا کل خلقناہ لقدر، ہم نے یقیناً ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو برحق پیدا کیا اور جس کا جو مقام تھا اسے وہیں پہ رکھا ہے۔ پھر فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56۔ جبکہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کے بارے میں اپنی عبادت کے سلسلے میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 بیان کی کہ خدا تک تو ہرگز ان قربانی کے جانوروں کے گوشت اور نہ ہی ان کے خون پہنچیں گے، بلکہ اس تک صرف تمہاری پرہیزگاری ہی پہنچے گی۔ اس مقام پر ایک اور بات جو زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو اس دنیا میں خلق فرمایا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ اس کی تخلیق کی وجہ سے کافر مومن ہو جائیں یا اسے دیکھ کر فاسق تائب ہو جائیں، یا مومن فائدہ اٹھائیں یا پھر اس کی وجہ سے ظالم نصیحت حاصل کریں، یا یہ زمین یا آسمان میں کسی ایک فرد اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم سے مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا ہے، ان تمام مسائل کو صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے اور اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ہم تو صرف اجمالی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جمی مخلوق اور اس کی تمام مصنوعات کی غرض تخلیق حقیقت پر مبنی ہے، نیز کسی چیز کو اس خالق اور صانع نے عبث و فضول و بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اسی طرح فرائض کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے، مثلا نماز و روزہ وغیرہ جیسی عبادات کی بجاوری اس لیے فرض کی گئی ہے کہ ان سے ہم اس کی اطاعت کا قرب حاصل کرتے ہیں اور معصیت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عبادت الہی تمام یا بعض عبادت گزاروں کے لیے لطف خداوندی اور اس کے احسان و مہربانی کا موجب بنتی ہے۔ جب یہ تمام وجوہات اور علل و اسباب ہم سے مخفی ہیں اور ان کی تفصیلات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اگرچہ صرف اسی قدر ہمیں معلوم ہے کہ تخلیق کائنات میں حکمت خداوندی ہی کار فرما ہے، تو قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو کرنے سے نہیں کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق کے بارے میں اس کے تفصیلی علل و اسباب اور وجوہات پر گفتگو یا بحث کرنے سے نہیں کی گئی ہے، جبکہ مطلقاً قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو کرنے سے نہیں کی گئی۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب ابو جعفر صدوق کی ذکر کردہ اخبار و روایات صحیح ہوں، اگر صحیح نہ ہوں یا ان کے اسناد مخدوش ہوں، یا پھر ایسی صورت میں قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو سے نہیں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان تمام مذکورہ روایات میں صرف زرارہ کی حدیث صحیح معلوم ہوتی ہے جس کے معنی عقل مند پر مخفی نہیں ہے۔ یہ حدیث عدل کے نظریے کی تائید بھی کرتی ہے اور وہ روایت بھی ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مشہور فرمائے گا تو ان سے اپنے لیے ہوئے عہد و پیمان کے بارے میں سوال کرے گا، ان سے متعلق اپنی قضاء و قدر کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ قرآن مجید نے بھی بتایا ہے کہ مخلوق اپنے اعمال کی جواب دہ ہے۔ یہاں شیخ مفید علیہ رحمہ کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے
اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بندے کے مختار اور مجبور ہونے، جبر و اختیار اور قضاء و قدر کے بارے میں وارد ہونے والے شکوک و شبہات کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اسے اس بارے میں معصوم علیہ السلام کے نہیں کرنے کا راز اور فلسفہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، کیونکہ بہت کم ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جس شخص نے اس بارے میں گہری نظر سے کام لیا ہو اور اس کے قدم نہ ڈگمگائے ہوں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 98 تھا، صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 22 سے 24 تک تھی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی قضاء کے بارے میں تفصیلی گفتگو۔ عالم اسلام کے مشہور مفسر علامہ طباطبائی قضاء کے بارے میں 3 پہلوؤں سے تفصیلی گفتگو کے ضمن میں فرماتے ہیں۔ نمبر 1، قضاء کے معنی کیا ہیں اور اس کی کیا حدود ہیں؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ ظاہری حوادث اور تکوینی امور اپنے اسباب و علل کے پیش نظر 2 حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ نمبر 1، وہ علل و اسباب کی تکمیل اور تمام رکاوٹوں کے برطرف ہونے سے پہلے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان علل و اسباب کی تکمیل اور رکاوٹوں کے برطرف ہو جانے کے بعد ہوتے ہیں۔ پس جو امور پہلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ ان کا نہ تو معرض وجود میں آنا حتمی اور یقینی ہوتا ہے اور نہ ہی عدم وجود متعین اور یقینی ہوتا ہے، بلکہ ان کے وجود اور عدم و وجود کی طرف نسبت یکساں ہوتی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وجود میں آ جائیں اور ممکن ہے کہ وجود میں نہ آئیں، لیکن اسباب و علل کی تکمیل اور موانع کے برطرف ہونے کے بعد جو واقعات وجود میں آتے ہیں ان کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ابہام کی حالت پر باقی نہیں رہتے، بلکہ ان کا وجود حتمی اور متعین ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر اسباب موجود نہ ہوں یا کوئی رکاوٹ موجود ہو تو پھر اس کا عدم وجود حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ ہمارے ظاہر افعال بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم کسی کام کی ادائیگی کا اقدام نہیں کریں گے اور اسے نہیں کر گزریں گے، اس وقت تک وہ کام وقوع اور لا وقوع یعنی واقع ہونے اور واقع نہ ہونے کے درمیان معلق اور شک و تردد کی حالت پر باقی رہتا ہے۔ لیکن جب تمام اسباب اور وسائل مہیا ہو جائیں اور ہمارا ارادہ بھی حتمی ہو جائے، کسی قسم کی رکاوٹ کی وجہ سے کسی اور بات کا انتظار بھی باقی نہ رہے، تو پھر امکان اور تردد کے دونوں اطراف میں سے ایک یعنی وجود کی صورت عمل میں آ جاتی ہے اور ہم اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ ہمارے ظاہری اعمال و افعال و واقعات کی طرح ہمارے اعتباری واقعات و اعمال و افعال کی کیفیت ہے۔ ہمارے اعتباری واقعات اور اعمال و افعال کی کیفیت ہے۔ مثلا جب کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں 2 اشخاص یا 2 فریقوں کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک اس پر اپنا حق ملکیت جتاتا ہے تو اس چیز کی ملکیت دونوں فریقوں کے بارے میں ممکن اور مشکوک ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کسی حاکم یا قاضی سے کرایا جائے تو وہ بھی کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، یعنی دوسرے فریق کو اس سے محروم کر دیتا ہے، تو لازمی طور پر امکان اور شک کی دونوں اطراف میں سے ایک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک فریق مالک اور دوسرا محروم ہو جاتا ہے، گویا ایک کے ساتھ متعین اور دوسرے سے منقطع ہو جاتا ہے۔ بنابراین اس قسم کے مواقع میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں پر مجاز کے معنی کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ قولی تعیین تعین یہ اور پھر یہ اور نون ہے۔ قولی تعیین حاکم اور قاضی کے فیصلے کی مانند تعیین عملی بھی ظاہر ہے، جو ظاہر میں تنازع کے فیصلے کی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم قضا یا فیصلہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے حالات اپنے وجود کے لحاظ سے ذات خداوند متعال سے متعلق بلکہ در حقیقت اسی کا فعل ہوتے ہیں، اس لیے یہ دونوں کیفیتیں یعنی امکان اور تعیین بھی ان میں واقع ہوتے ہیں۔ بائیں معنی امکان اور تعیین لکھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تعین ہو، لیکن یہ 2 ہی یہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جمع یہ اور نون کی جمع کے اس میں انہوں نے تعیین بھی اس میں لکھ دیا ہو، چونکہ عربی میں بھی اسی طرح سے ہی لکھا ہوا ہے۔
تو بہرحال اس کو میں آپ کے لیے دوبارہ بھی پڑھ دیتی ہوں کہ بنا بری اس قسم کے مواقع میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پر مجاز کے معنی کو استعمال کیا گیا ہے، چونکہ قولی تعیین حاکم اور قاضی کے فیصلے کی مانند تعیین عملی بھی ہے جو ظاہر میں تنازع کے فیصلے کی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم قضا یا فیصلہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے حالات اپنے وجود کے لحاظ سے ذات خداوند متعال سے متعلق بلکہ در حقیقت اسی کا فعل ہوتے ہیں، اسی لیے یہ دونوں کیفیتیں یعنی امکان اور تعیین بھی ان میں واقع ہوتے ہیں کہ ہر موجود اور ہر واقعہ جس کے بارے میں خدا نہ چاہے کہ وہ قطم عدم سے منصفہ شہود پر آئے اور وجود کی حالت سے مالا مال نہ ہو، تو اس طرح امکان اور تردد کی حالت میں وقوع اور لا وقوع یا وجود اور عدم وجود کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ کسی کو عالم وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تمام علل و اسباب فراہم کر دیتا ہے اور اس سے ہر طرح کی رکاوٹیں برطرف کر دیتا ہے۔ پھر موجود ہونے کی حالت کے سوا اس کے لیے اور کسی قسم کا انتظار نہیں رہتا، بس اسے عدم سے وجود میں لے آتا ہے اور وہ موجود ہو جاتا ہے۔ اس طرح معیشت حق اور اس کی طرف علل و اسباب کی فراہم آوری اور ان دو اطراف میں سے ایک طرف کا تعین ہوتا ہے اور اسی کو قضاء الہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہی دونوں کیفیتیں تشریع کے معاملے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مسائل شرعیہ میں بھی اللہ کے قطعی حکم کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، اسے بھی قضاء الہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں قضاء تکوینی اور قضاء تشریع دونوں کا ذکر ہے اور ہر دو کو قضاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قضاء تکوینی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اس کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117۔ نیز فرماتا ہے سورہ حامیم کی سجدہ کی آیت نمبر 12 میں کہ پھر اس نے 7 آسمان بنائے۔ اسی طرح فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 میں کہ جس امر کو تم دونوں دریافت کرتے ہو وہ پورا ہو چکا۔ یا فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں کہ اور ہم نے بنی اسرائیل سے اسی کتاب توریت میں مقرر کر دیا تھا کہ تم لوگ روئے زمین پر 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ اسی طرح قضاء تکوینی سے متعلق دوسری کئی آیات ہیں۔ قضاء تشریع کے متعلق ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں کہ یعنی تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یا نام دیتی ہے اور ان کی، یا فرماتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ جن باتوں میں یہ دنیا باہم اختلاف کیا کرتے تھے قیامت کے دن تمہارا پروردگار ان کا فیصلہ کر دے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 تھی۔ اسی طرح فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 75 میں اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہی صدا بلند ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہی صدا بلند ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ البتہ اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں قضاء ایک لحاظ سے تشریعی ہے اور ایک لحاظ سے تکوینی۔ بس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکورہ آیات کریمہ ان دونوں عقلی کیفیتوں کے صحیح ہونے کی تصدیق کر رہی ہے۔ ظاہری موجودات کو خدا کے افعال ہونے کی حیثیت سے خدائی قضاء یعنی فیصلے کا نام دیتی ہے اور ان کی شرعی احکام کی حیثیت سے ان کو خدا کے تشریعی افعال سے موسوم کرتی ہے۔ نیز ہر حکم کو جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہے قضا کہتی ہے۔ اس طرح دونوں کی عقلی کیفیتوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ اسی طرح بہت سے دوسرے مقامات پر اسی قضا کو حکم اور قول سے تعبیر کیا گیا ہے، البتہ اس صورت میں کئی دیگر وجوہات بھی کار فرما ہے۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے اِلَّا لَهُ الْحُکْمُ، آگاہ رہو حکم فیصلہ خاص اسی خدا کا ہی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 62، یعنی آگاہ رہو حکم فیصلہ خاص اسی خدا کا ہی ہے۔
یا فرماتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں، اور خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کا ٹالنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح قول کے بارے میں ہے کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 29 میں، میرے نزدیک قول بدلا نہیں جا سکتا، اور فرماتا ہے والحق اقول، اور میں کہتا ہوں، سورہ صاف کی آیت نمبر 84۔ اس پارٹ کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 جاری ہے۔